सैनी, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? सैनी ने बड़ी क्रूरता से सवाल पूछने वाली को घूरा। तुम अगर भूल रही हो तो क्या मैं याद करा दूं? जब कोई मेरे से ये सवाल करता है तो मेरा जी चाहता है अगले को वटा ही मार दूं। जब मैं पेपर दे लूं तो मुझे गुजरी शव की सख्तियां याद करवा के दुखी न किया करो। क्या रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं कर सकती हो? उसकी दोस्त से अपने सीधे हाथ की कलाई माथे पर मारी। उफ मेरे खुदा, मैं कैसे भूल गई। बस आइंदा मत भूलना। 3 दोस्तों का ग्रुप अभी के अभी ही पेपर देकर निकला था, जिसमें एक ज़ैनब, दूसरी खदीजा और तीसरी हाशरा थी। तीनों ने ही काले अबाया पहने हुए थे, साथ में सर्दी से बचने के लिए मैचिंग दस्ताने चढ़ा रखे थे, जबकि तीनों के स्कार्फ मुख्तलिफ रंगों के थे। ज़ैनब की नीले स्कार्फ के अंदर सुर्ख और सफ़ेद रंगत थक रही थी। तीनों में सबसे ज़्यादा बोलने की बीमारी सिर्फ हाशरा और ज़ैनब को ही थी। खदीजा ज़ुबान से ज़्यादा कान और आंखों का इस्तेमाल करती थी। इस वक्त भी उसकी आंखों ने जिस चेहरे को इतने रश में भी देख लिया है, दोनों उससे अभी तक तो लाइल्म ही थी। मुतवक्का सूरत हाल का तस्वुर करके ही उसके लब मुस्कुरा उठे। उसे शरारत से ज़ैनब के कंधे पर हल्का सा हाथ मारकर उसकी तवज्जो हासिल करना चाहिए। जब ज़ैनब ने मुड़कर सवालिया नज़रों से खदीजा की जानिब देखा तो उसे यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद सफ़ेदों की कतार की जानिब इशारा किया। ज़ैनब ने उसकी बताई स्मित में देखा। सामने खड़े इंसान को देखकर पहले तो वो जी भर के हैरान हुई थी, अंदर ही अंदर उठने वाली खुशी से परेशान भी हुई। फिर हस्बे मामूल जो उसको देखकर उसका हमेशा से रद्द अमल होता था, उसी लापरवाही के मूड में वापस आकर उसकी जानिब बढ़ गई। सफ़ेदों के नीचे लगे कंक्रीट के बेंचों में से एक बेंच पर दिन के इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था। इंतहाई दुबला पतला जिस्म, 7 फीट को पहुंचता कद, जिसकी वजह से जब वो बैठता तो सूखे घुटने बड़े वाज़ेह नजर आते, जो इस वक्त भी नुमायां दिखाई दे रहे थे। बाल इंतहा के सिल्की, जो कि आंखों के ऊपर ही गिरे रहते, सीधे ब्रश करके आगे को फेंकते होते। सालों से यही हेयर स्टाइल था। चेहरे पर कहीं कहीं निकला एक दाना वहां से जिल्द को सुर्ख लाल दिखा था। वैसे उसका रंग चीनियों जैसा सफ़ेद ही था। आंखों पर गोल्ड फ्रेम वाली नेवी रंग की नसर वाली ऐनक, बुनियादी तौर पर वह उज़्बक कबीले का फर्द था। चेहरे के आधे नकूश उज़्बक लोगों जैसे थे, क्योंकि उसका बाप उज़्बक और माँ चीनी थी। ननिहाल मुल्क की तरफ से उसको नाक, रंगत और मुस्कुराहट मिली थी। आंखें पूरी अपने कबीले पर थीं। कद ना जाने किस पर चला गया था। वो पिछले 1 घंटे से इतनी ठंड के बावजूद कंक्रीट के बेंच पर बैठकर जिसका इंतजार कर रहा था, जब वो अपनी तरफ आती दिखाई थी, उसका बस से ही चल रहा था कहीं छुपता। नजरें हर तरफ को घूम रही थीं, पर जिधर से रोके रखने की कोशिश कर रहा था, आखिर में उसी जानिब जाती। वो ऐन सर पर आ गई थी। जहाँ तक मेरी मालूमात है, तुम पिछले साल अपने फाइनल में सारे स्टूडेंट्स जमा उस्तादों पर अपने शानदार रिजल्ट की धाक बिठाकर यहाँ से जा चुके हो। फिर आज किधर आना हुआ? वो पहले उठकर खड़ा हुआ, फिर नाक पर नीचे को आता चश्मा ऊपर उसकी जगह पर वापस से खेला, थूक निकला, हाथ में पकड़े बॉक्स पर गिरफ्त मजबूत की और बड़ी हिम्मत से कहा, वो मैं ये क्या ये वो मैं? वो उसकी जानिब ना देखने के चक्कर में आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देख रहा था। आम रूटीन में उस पर ऐसी बुखलाहट कभी तारी नहीं होती थी। खुदा की पनाह, वो एक इंटरनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर काम कर रहा था। अपनी सारी यूनि में टॉप क्लास का तालिब इल्म, कम को वो शुरू से था, मगर इस लड़की के सामने आते ही ज़बान तालु का साथ छोड़ने से इनकारी हो जाती थी। उसे मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करते हुए हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का बॉक्स सैनी की जानिब बढ़ा दिया। उसने बॉक्स पकड़कर जायज़ा लिया तो बॉक्स के ऊपर एक चिट लगी थी। मैंने एक डिश बनानी सीखी है, पहली दफ़ा बनाई तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लीज़ फेंकना मत। सैनम ने उसको घूरा, फिर बेंच पर बैठकर बॉक्स खोलने लगी। उबले चावलों पर कोफ्ते का सालन था, साथ में एक तरफ फ्राई था। सैनब की भूख चमक गई। क्या ये सब तुमने बनाया है? दूसरी जानिब बस सर हिलाने पर इक्तफा किया गया। अंदर रखा फोर्क उठाकर खाना खाने लगी। 1, 2, फिर 3, 4, 5 निवाले बगैर ब्रेक के अंदर गए। अभी सांस लेने को रुकी ही थी जब कोला की बोतल सामने की गई। उससे थाम कर मुँह से लगा ली। ये जो मैं इतने मज़े से खाना खा रही हूँ, ज़्यादा खुश मत होना। खाना कोई खास नहीं है, बस मुझे भूख बहुत लगी हुई है। एबेक के होंठ एक तरफ से ज़रा सा फैल कर सीधे हो गए। बोला, अब भी कुछ नहीं। बेंच के एक एंड पर वो बैठी खाने पर टूटी हुई थी। उसी बेंच के दूसरे किनारे पर वो सिमट कर बैठा सामने आते जाते लोगों को देख रहा था। मेरे ऑफिस के टेकी डिपार्टमेंट में इस साल इंटर्नशिप पर 4 लोग लिए जा रहे हैं।
میں نے زینب نام کی درخواست دی تھی، باس کی ای میل آج کل میں آ جانی چاہیے۔ کیا 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 کہہ رہے ہو؟ ذرا پھر سے بولو۔ زینب کو تو اچھو لگتا لگتا رہ گیا۔ میرے نام کی درخواست سی تھی، میرے سے پوچھے بغیر ہی؟ میں کیوں کروں گی تمہارے والے آفس میں کام؟ کیا اور ادارے ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کیا حرکت ہے؟ جاب کرنا ضروری نہیں ہے، انکار کرنے کی پوری گنجائش ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح اجتناب برتتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ جو سوال میں کر رہی ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ مگر جواب بالکل اور سمت کا آیا۔ میں نے ایک گھر خریدا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں سوچ رہا ہوں ایک کمرے میں جم ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، بناؤ جم، اور کسی دن ایسے ہی کسی ڈمبر کے نیچے آ کر شہید ہو جانا۔ میرے طوطے کو کل سے بخار آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھاؤ، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے زینی سے ملنا ہے۔ اس کی اتنی جرأت، گردن مڑوڑ دوں گی۔ وہ اس کی انکہی ہر بات سمجھتی تھی، اور وہ اس کی ہر بات سن کر بھی ایسے بن جاتا جیسے سنا ہی نہیں۔ میرے برادری والے اب مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ میرے باپ کی مسلمان بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے میں اب وہ غیر مسلم عورت سے جنم لینے والے بیٹے کو بیٹا ماننے کو تیار ہیں۔ مجھے پچھلے 1 ماہ میں 3 خط ملے ہیں۔ میں اس بات سے لا علم ہوں ان کو میرا پتہ کس نے دیا، مگر وہ چاہتے ہیں اب میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ زینب چاول ختم کر چکی تھی، باکس بند کر کے بینچ پر رکھا، جیب سے ٹیشو نکال کر اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، دنیا میں بڑے بڑے عجیب حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی ملی ہے جس کو اپنے شوہر کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ اب تم آ گئے ہو، جس کو ساری عمر باپ نے چائنا والی عورت کے حوالے کی وجہ سے مجھ سے دور ہاسٹلوں میں ڈالے رکھا۔ اب اچانک پیار آ گیا تو بھائی جاؤ، لو آشیرواد اپنی دوسری ماں کا۔ میرا تو باپ ہے ہی نہیں، تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہے، جا کر گلے لگا لو۔ اب تمہاری عمر ہی کتنی بچی ہے، بڑھاپے کی سیڑھیاں پار کیے بھی تمہیں صدیاں بیت گئیں۔ 4 دن خدمتیں کروانا تمہارا حق بنتا ہے، اور سچی بات ہے، چاہے جتنے مرضی تم مسٹر جینیس ہو جاؤ، کسی لڑکی کے بھی ماں باپ تمہیں اس طرح اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ باپ کی پشت پناہی چاہیے ہی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں۔ مگر میں شادی چین میں ہی کروں گا۔ ضرور کرنا، تمہاری شادی تمہاری مرضی، کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سینی کی نظر سیدھی نیلی جینس کے کسے پائنچوں پر پڑی۔ نیلی کی شرٹ کے اوپر میرون اونی جمپر تھا۔ میں لنچ بریک پر ہوں، انٹرنشپ سے انسان کو اچھا تجربہ مل جاتا ہے، کر لینی چاہیے۔ بینچ پر رکھا باکس اٹھا کر اپنی بیگ میں رکھا، اور بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر بینچ پر رکھی۔ زینب نے کتاب کا سرورق پڑھا، ہاؤ ٹو پریپیئر فار اینی انٹرویو، کسی گورے رائٹر کی تھی۔ تمہیں میں اتنی نالائق لگتی ہوں؟ یہ تو بس ایز اے فارمیلٹی ہے، مجھے اس کتاب سے مدد ملی تھی، اس سے لے آیا۔ ابھی چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ ماتھے پر سے بال جھٹک کر ایک نظر زینب پر ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ زینب اٹھ کر کینٹین کی جانب آ گئی۔ عائشہ اس کے قریب آنے پر شروع ہو گئی، ہر دفعہ وہ غریب تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے، بندہ جواب میں اور کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ ٹوٹے تو نہیں ہوئے ہیں، بیگ میں جہاں اتنا علم غلم لے کر پھرتا ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہوگا۔ وہ دونوں کتاب کے نام پر متوجہ ہوئیں۔ بھائی شاعری کی کتاب دیتا تو سمجھ میں بھی آتا، یہ کیا اٹھا کر لے آیا ہے؟ عائشہ کی بات پر خدیجہ نے کہا، اگر شاعری کی کتاب لاتا تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا پاتا۔ سینی نے کتاب بیگ میں ٹھونستے ہوئے دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ معصوف نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ کی درخواست سی ہوئی ہے۔ اوہ بیچارہ، یہ تو پکا مرے گا۔ عائشہ نے افسوس میں گردن کو پینڈلم کی طرح ہلایا۔ خدیجہ نے بھی پورا اتفاق کرتے ہوئے کہا، بس جی، اللہ مرد آہن کے حال پر اپنی رحمت کریں، بڑی بری جگہ گرا ہے۔ بڑے بڑے بہادر لوگ تاریخ کی گہرائیوں میں بیٹھے ہیں، پر یہ شخص جس زہر کا پیالہ پی کر شہیدوں میں نام لکھوانے والا ہے، یہ کام کوئی چینی مال ہی کر سکتا تھا۔ زینب نے خدیجہ کے کندھوں پر ایک دھاپ رسید کی۔ بس ہو جاؤ شروع پھپے کٹنیوں، اب اٹھنے کا کوئی پروگرام بھی ہے یا کل پرچے پر اسی مرد آہن کی قصیدے لکھ کر آنا ہے؟ تینوں اٹھ کر ہاسٹل کی جانب بڑھ گئیں۔ ابھی ہاسٹل کا گیٹ پار ہی کیا تھا جب چوکیدار نے پیغام دیا، تمہارا بھائی ملنے کو آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ دوستوں کو وہیں چھوڑ کر ملاقات والے کمرے کی جانب بڑھی۔ غسان کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس کی جانب آ گیا۔ قریب پہنچنے پر
زینب نے حیرت سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھی اب تک واپس جا چکے ہوگے۔ دھند ہی بڑی لیٹ اتری ہے، پھر سوچا واپس تو چلے ہی جانا ہے، کیوں نہ آج لنچ اکٹھے کیا جائے۔ ہاں مگر میں تو لنچ کر چکی ہوں، البتہ کافی یا آئس کریم کے بارے میں میری جانب سے ہاں ہے۔ غزان نے ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب ڈالی۔ بڑی بات ہے، آج لنچ پورے 12 بجے ہی کر لیا۔ ہاں، اب ایک میرے لیے کوفتے لایا تھا، وہی کھا کر آ رہی ہوں۔ غزان کے قدم باہر کی سمت اٹھتے اٹھتے تھمے۔ اب ایک تمہارا سینئر؟ ہاں نا، مگر وہ تو یونی سے فارغ ہو چکا ہے، پھر کیوں آیا؟ وہی تو بتایا ہے، میرے لیے کوفتے لے کر آیا تھا۔ بڑی بات ہے، بس اپنا ٹہکا ہی اتنا ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جی ملکہ عالیہ۔ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے، پر زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ نکالی ہے۔ ساری بات کے جواب میں بولا۔ اس بات پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بیچارہ غریب کا مال، اگر تمہیں وہاں جاب ملی تو اس کا جینا حرام کر دو گی۔ آخر کیوں بھری جوانی میں وہ جوان خودکشی کرنے پر تلا ہے؟ بھائی ویسے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی؟ اپنی بہن کے سامنے کسی غیر آدمی کی طرفداری کر رہے ہو؟ گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالی۔ بھائی میں تو سچ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ، اس دفعہ جب اسلام آباد گئے تھے تو اپنی منگیتر کے ساتھ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی، اشاروں پر گاڑی رکی تو سردار نے نظر موڑ کر بہن کو دیکھا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی، بتانا تو پڑے گا۔ مجھے نہ بتاؤ، دادی کے سامنے تو اگلو گے ہی۔ مجھے یقین ہے اماں مجھے کبھی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گی، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتی ہیں اور اپنی نواسی کو بھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو تمہاری بدتمیزی کے پیچھے صدرا آپی کا اپنا ہی قصور ہے؟ میں نہیں، تم کہہ رہی ہو۔ ویسے تمہیں کس نے ساری معلومات دی ہیں؟ ہیلو، وہ میری بھی پھوپھوزاد ہے، فون آیا تھا۔ دیکھا، اتنی تو اس کو عقل ہے۔ جھگڑا میرے ساتھ ہے، فون میری بہن کو کرتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے بھی ڈر ہی لگتا ہے، ابھی آئی ہے نہیں اور ہم دونوں کی لڑائیاں کرواتی ہے، جب یہاں آ گئی تب کیا کرے گی؟ نہیں ہے، لڑائیاں تو نہیں کرواتی ہیں، سچ ہی بتاتی ہیں، جس کا سامنا کر کے تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ زینی جو بھی ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہنا، کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، اور مجھے ایسے لوگ سخت برے لگتے ہیں جو پرائے مسئلے میں ناک ڈالیں۔ اگر وہ تم سے رابطہ کرتی ہے، اپنی دوستی اور کزن ہونے کے ناطے بات کرو، گپ لگاؤ، میری ذات پر یا میرے متعلق بات نہیں کرنی۔ سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں، بس دادی کو یہ کہنا ہے اب اپنے بیٹے کے ہاتھ پیلے ہی کر دیں۔ ہاتھ پیلے لڑکیوں کے کیے جاتے ہیں، لڑکوں کے نہیں، اور میں کوئی شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی کا وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت نہیں تو پھر کب آنا ہے؟ پہلے تمہاری شادی کروں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ بڑے ہوشیار ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹا کر میدان مارنا چاہتے ہو؟ نہ بچوں، ایسا میری زندگی میں نہ ہو سکے گا۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، کوئی 4 سال تمہاری بیوی کے ساتھ دن رات لڑائی جھگڑے کر کے تمہاری ناک میں دم کروں گی، تمہاری بیٹی کو پوری ٹریننگ دے کر جاؤں گی کیسے ماں باپ کو زچ کرنا ہے، اس کے بعد کسی ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو گھر داماد بن کے رہ سکے۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس سے خوفناک نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تم میری بہن ہو یا کوئی بلا، جو بھی سمجھو۔ ویسے اچھا کیا تم نے جو مجھے اپنے پلان بتا دیے، میری بیگم تمہارے ظلم و ستم سے بچ گئی۔ اب تو اس کو تبھی لاؤں گا جب تمہارا انتظام کر لوں گا، نہیں تو خود ہی اپنے بہنوئی کی طرح کہیں کر دماد ہی بن جاؤں گا۔ آؤ گاؤں والوں، اپنے سردار کی حالت دیکھو، لڑکی کہیں کا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک چکی تھی، سردار ہنستے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دونوں اندر جا کر پرسکون ماحول میں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تو زینب کو خیال آیا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی۔ بیرے کو اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنا جو شہر والا گھر ہے، اس کو کیا؟ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنا گھر ہے جدھر نعمان بھائی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس گھر کو کیا ہوا ہے؟ ہوا کچھ نہیں، بس یہ جاننا تھا کیا نعمان بھائی یا کسی دوسرے لڑکے نے کسی آدمی کا ذکر کیا ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی وہاں زالے کا پوچھنے آیا ہو۔ اب کے سردار کی توجہ پوری بہن کی جانب ہوئی، مگر ویٹر کے آنے پر وقفہ آ گیا۔ دونوں نے اپنے لیے برگر منگوائے جو اس جگہ کی مشہور سوغات تھے، قیمے والے ڈبل برگر۔ پھر توجہ بہن پر واپس آئی، آنکھیں سکیڑ کر حیرت سے بولا، زالے کا ہمارے گھر سے کیا تعلق؟ کوئی آدمی وہاں اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آئے گا؟ زینب پہلے گڑبڑائی، فوری طور پر سنبھل کر بولی،
दरअसल जिस मोहल्ले में साले का घर था, वहाँ उसकी हमसाई को हम लोगों ने उस घर का पता दिया था, ताकि जब उसका शौहर वापस आए तो वो साले तक पहुँच सके। कल दादी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वो तुम्हें और नुमान भाई को साले के बारे में सच बता चुकी हैं, तो मैंने सोचा ये भी पूछ लूं। सरदार ने बड़ी गहरी नज़रों से बहन को पढ़ा, फिर संजीदगी से बोला, मिस गुल तुम्हें बस स्टेशन पर मिली थी, तो उसके मोहल्ले वाली को एड्रेस कब बताया? ज़ैनब को लगा बस अब तो पकड़ी गई। हम वापस उसके घर पे गए थे, वहाँ मालूमात देकर आने के बाद गाँव गए। वो मेज़ पर आगे को होकर यूं बैठा कि दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकी थीं। पहले तुमने कहा वो तुम्हारी दोस्त है, अपना ट्रांसफ़र करा के यहाँ आई है, मान लिया। फिर कहानी में एक और मोड़ आया। अम्मा ने कहा वो बेयारो मददगार लड़की थी, ज़ैनब ने मदद कर दी, ये वो। अब तुमने एक नया ट्विस्ट दिया है। मुझे तो फिक्र है कल को कोई नई कहानी न जन्म ले जाए। हासी मशकूक बयानबाजी है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। होनी तो नहीं चाहिए, पर ज़ैनी ये भी तो हो सकता है वो लड़की किसी लड़के के चक्कर में आकर घर से भागी हुई हो, लड़का चकमा देकर फरार हो गया और अब ये सहारे ढूंढती फिर रही हो। मैं नहीं चाहता कल को कोई पुलिस लेकर मेरे दरवाजे पर आकर शोर करे कि उसकी बहन मेरे घर में छुपी हुई है। भाई उसका कोई बहन भाई नहीं है, वो अकेली ही है। माँ बाप किधर हैं? माँ बाप जिंदा नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? बस मुझे पता है ना। अच्छा, क्या तुमने उनके कफन दफन का इंतजाम करवाया था या कब्र में उतारने की जिम्मेदारी अंजाम दी थी? भाई इंसान की जुबान भी कोई चीज़ होती है, और इतनी बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं कि अगर कोई मेरे सामने मुसलसल हाथ बांध कर झूठ पे झूठ बोले जाए और मुझे इल्म ना हो सके। साले ने जो कुछ भी मुझे बताया है वो सब खुर्फ ब खुर्फ सच था। उससे मेरे साथ कोई झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं उसकी मदद करने को तैयार हुई थी। बर्गर आ गया है, इस मौजू पर हम फिर किसी फारिग वक्त पर बात करेंगे, पर अगर मिस गुल की वजह से मुझे कहीं झूठा होना पड़ा तो खैर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, कर लेना जो करना हो, अभी तो एंजॉय करने दो। नाश्ता करने के बाद वो फ़ौरन से क्लिनिक के लिए नहीं निकली। आज वो थोड़ा वक्त दादी के साथ गुजारने के मूड में थी, इसीलिए उन्हीं के पास बैठकर गांव के बारे में मालूमात लेती रही। जब 2 घंटे बाद मुलाजमा ने बाहर धूप निकल आने की खुशखबरी सुनाई, दादी ने तो शुक्र का सांस लेते हुए उसी वक्त बिस्तर छोड़ दिया। साले ने उनके स्लीपर्स आगे किए, जिनमें पाँव डालकर वो उठ खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे बाहर आ गईं। सहन के दरमियान में छत पर जो जगह खुली रखकर जंगला लगाया गया हुआ था, उस जंगले पर आम तौर पर कवर रखा रहता, मगर धूप निकलने पर सर्दियों में हटा दिया जाता था, जैसे इस वक्त मुलाजमा ने खोल दिया था, जिसकी वजह से सहन में रोशनी की नरम शुआएं लाइनों की सूरत में नाजिल हो रही थीं। इस रोशनी की लकीरों में बड़े गौर से देखने पर उनमें तैरते छोटे छोटे ज़रात नजर आते। ये सूरज भी मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर खुदा न खास्ता एक दिन के लिए भी इसकी रूटीन में तब्दीली वाक़या हो तो तमाम जानवरों की ज़िंदगी मुतासिर हो। साले ने अपना सर अस्वाद में हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा। ज़ाले, तुम तो मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ नहीं करती हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने कोई बात गलत की ही नहीं है दादो, तो मैं इख्तलाफ क्यों करूँगी? बेटी, इख्तलाफ करने वालों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप गलत बात ही कर रहे हों। जिन्होंने आपकी बात रद्द करना होती है वो आपके कई सच को भी रद्द कर जाते हैं और अपने झूठ को दबाते रहते हैं, जैसे अबू चाहल ने किया था। तुम एक अच्छी बेटी हो। शुक्रिया दादो। उसने पीछे से उनको झप्पी लगाई, जिस पर दादी ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाऊँ। ओह यस, इसी तजस्सुस की वजह से आज मैं काम से लेट हो गई हूँ। दादी बेख्तियार मुस्कुराते हुए बोली, लो, और मैं समझ रही थी मेरे लिए छुट्टी करके आई है। साले ने कहका लगाते हुए बैरूनी दरवाज़ा वाह करके दादी को गुजरने का रास्ता दिया, फिर उनके पीछे खुद भी बाहर आ गई। दादी का घर दाईं जानिब था, जबकि हॉस्टल घर से बाईं समेत वाक़या था। इर्द गिर्द सारे खेत थे, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के फ्रूट के बाग थे, पर गंदम भी उगाई जाती थी। कभी तो अगर बर्फ़बारी इस इलाके में ज़्यादा होती, उस वजह से फसलें मुतासिर होती, पर अगर मौसम जल्द अच्छा हो जाता तो गंदम बच जाती। ऊंचे पहाड़ी टीले अभी भी धुंध की लपेट में दिखाई दिए। निचले इलाके इस वक्त कुदरती हुस्न का शाकार बने हुए थे। कहीं कहीं बर्फ़ की सफ़ेदी, फसलों की हरियाली, फूलों के रंग, हर चीज़ लाजवाब दिखती। साले ने गहरी सांस लेकर ताज़ी हवा से फेफड़े भरे और दादी के पीछे चल दी।
لکڑی کے چھوٹے سے پرانی طرز کے بنے دروازے کو وہ آتے چاہتے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے خیال میں یہ احاطہ گھر سے منسلک نہیں ہے، پر ابھی اس کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ دادی نے دروازے پر باہر کو لگی کنڈی کھولی اور دھکیل کر دروازہ کھول دیا۔ پہلی نظر جو چیز سالے کو نظر آئی وہ خیالی تھی، مسرمائز کر دینے والا منظر سامنے تھا۔ بڑی ترتیب سے کیاریاں بنا کر ان میں غالباً سبزیاں لگائی گئی ہوئی تھیں، جو ایک دیوار کی جانب پوری لمبائی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف پورے ایک کمرے کے برابر مرغیوں کا ڈرپا بنا ہوا تھا، جس میں سے اس وقت مرغیاں شکایتی بیان جاری کر رہی تھیں۔ دادی نے سب سے پہلے ان کا دروازہ کھول دیا، پھر ساتھ میں موجود قدرے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے غٹرغو کا کلمہ پڑھتے کبوتر بسم اللہ کر کے باہر آئے۔ تیسرے کمرے سے خرگوش برآمد ہوئے، بڑے بڑے کھالوں اور موٹی موٹی آنکھوں والے خرگوش منٹوں میں جمپ لگاتے یہاں وہاں بکھر گئے۔ سالے ان کے پیچھے بھاگی، پکڑتے ہوئے ڈر رہی تھی، مگر اس کو وہ پیارے بہت لگے۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ سالے نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ دادی اب باہر دانہ ڈال رہی تھیں، دو بڑی سی مٹی کی کنالوں میں تازہ پانی ڈالنے کی نیت سے بڑھی تو سالے نے ان کے ہاتھ سے بالٹی پکڑ لی اور نل کی جانب بڑھ گئی۔ آپ رکیں، پانی میں ڈال دیتی ہوں۔ نل سے پانی کی بالٹی بھر کر لائی تو دادی کا کنالیاں صاف کر دے پایا۔ انہوں نے پرانا پانی پھینک کر صابن لگا کر اچھی طرح کنالی دھوئی۔ وسیع ہونے کی وجہ سے وہیں پر دھو لیا کرتی تھیں۔ 40-50 سے قریب مرغیاں، اتنے ہی کبوتر، 12 خرگوش۔ جہاں کچھ دیر پہلے خاموشی کا راج تھا، وہاں اس وقت اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ دانہ پانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں کرسیاں دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں، تو پھر میرے بچے پسند آئے؟ زالے دلچسپ نظروں سے لبوں پر مسکراہٹ لی جانوروں کے کرتب دیکھ رہی تھی۔ کبوتر اور مرغیاں ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے، خرگوش کے برتن الگ تھے، وہ لوگ تازہ کاجو سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ آپ کے بچے اتنے کیوٹ ہوں گے۔ اس کی بات پر دادی نے کہکا مارا، ابھی تمہارے لیے اور بھی سرپرائز ہے، جلدی بتائیں۔ وہ پیچھے جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ سالے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمروں سے دور احاطے کر کے پچھلے حصے کی جانب آئی۔ انگور کی 4-5 بیلیں دیوار سے چمٹی ہوئی تھیں، وہاں پر سیب، امرود، مالٹے، اخروٹ، بادام، لوکارٹ اور خرمانی کے درخت تھے۔ دادو، آپ کا باغ تو سب سے پیارا ہے، اتنے پیارے پودے پھول، اور یہ گھاس تو کارپٹ معلوم ہو رہی ہے۔ مائی گاڈ، کیا یہ بادام ہے دادو؟ یہ اخروٹ لگ رہے ہیں، اتنا زیادہ پھل، ماشاءاللہ۔ وہ وہیں پر اونچے سے بولتی ہوئی اخروٹ اتارنے میں مصروف ہو گئی، جو ابھی کچے تھے۔ وہ ابھی تک سبز رنگ کے خول میں موجود تھے، جو دیکھنے میں ٹینڈے کی شکل کا لگتا تھا۔ وہ جو تیار تھے، ان کا خول تھوڑا براؤن ہو کر چٹک کر پھول کی طرح 3 پتیوں میں کھلا ہوا تھا، اندر سے اخروٹ صاف دکھائی دیا۔ اسی طرح سے بادام تیار تھے، ان کے ہوشے بھی چٹک چکے تھے۔ دادی ادھر دھوپ میں بیٹھ کر اس کی سمت میں مسکرا کر دیکھ رہی تھیں، ذہن میں اپنا بچپن آ رہا تھا۔ سالے واپس آئی تو یہ اتنے سارے اخروٹ اور بادام جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ آ کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہارے رد عمل کو دیکھ کر پکا ہو گیا ہے، تمہارا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ چیزیں بڑی عام پائی جاتی ہیں۔ ہاں، پنجاب کے شہروں سے آنے والے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے ایسے پتا ہے کیونکہ میرا بچپن بھی پنجاب میں ہی گزرا ہے، اور جب ہم یہاں اپنی نانی کے گھر آیا کرتے تھے تو واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میری امی کی شادی ملتان میں ہوئی تھی، میرے نانا کے دوست کے بھتیجے کے ساتھ۔ آگے میری شادی ابا نے اپنے رشتہ داروں میں کی، یوں میں بیاہ کر ملتان سے لاہور چلی گئی۔ ارے، پھر تو آپ کا اور میرا شہر ایک ہی ہوا، پر لاہور سے یہاں کب اور کیوں آ گئی؟ لاہور میرے مرحوم شوہر کا شہر تھا، میرا شہر ملتان تھا، بس بیٹے یہاں تو زندگی لے آئی اور ہم آ گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی، اس گھر کے فریق اردو بالکل کلیئر بول لیتے ہیں، جبکہ نعمان بھائی تک کا لہجہ بلوچی ہے۔ کیا بلوچی نہیں ہے؟ بیٹی، ہم ساتھ کے پٹھان ہیں، زینب کے دادا مرحوم بھی پٹھان ہی تھے، بس ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ آہا، تو جناب آج اماں کے باغ کی سیر ہو رہی ہے۔ نعمان کی آواز پر دونوں کی توجہ کھلے دروازے کی جانب گئی۔ سفید روایتی شلوار سوٹ کے اوپر کالے رنگ کی اپنی محسوس واسکٹ پہنے
کندھے پر گرم شال ڈال رکھی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبرو مرد تھا۔ قریب آنے پر وہ سلام لیتا ہوا دادی کے سامنے جھکا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو۔ آج صبح صبح یہ چاند کدھر سے نکل آیا؟ مجھے میرے دل نے بتایا آپ کا مجھ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، بس پھر کیا تھا، اسی وقت آ گیا ہوں۔ بہت اچھا کیا، آتے ہوئے اپنے دوست کو بھی لیے آتے۔ وہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ اس کو ابھی بینک میں کوئی کام تھا، دوپہر کے بعد پہنچ جائے گا۔ اچھا، یعنی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل، رات ہم دونوں ساتھ ہی تھے۔ مجھے ابا کی کال کی وجہ سے جلدی آنا پڑا۔ ناشتہ وغیرہ کیا یا میں بناؤں؟ ناشتہ کر چکا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر دھوپ سینکیں۔ اور گوہر، تمہارا کلینک پر کل کا دن کیسا گیا؟ اب تو راستہ نہیں بھولی؟ کل کا دن بھی بے انتہا مصروف تھا۔ دوسرے قصبوں سے بھی بہت خواتین آئی تھیں، جس سے مجھے یاد آیا، دادو اب میں چلتی ہوں، دھند بھی اتر گئی ہے۔ آپ کے بچوں سے بھی مل لیا ہے، اب اجازت دیں۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ۔ نعمان جاؤ، بہن کو گاڑی پر چھوڑ آؤ۔ وہ انہی قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، پلیز آپ بیٹھیں، یہ نزدیک ہی تو ہے، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی روز اتنی سی واک صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ گوہر، زحمت وحمت غیروں والے لفظ استعمال نہ کرو، اور میں کون سا ہر روز تمہیں چھوڑنے جانے کو موجود ہوتا ہوں؟ شاباش، آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ ممنون نظروں سے نعمان اور پھر دادی کو دیکھتی ہوئی ان کے آگے جھکی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ صالح اور نعمان کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ گئیں تو چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہوئے۔ چہرے کی جھریاں اور لٹکی ہوئی معلوم ہونے لگیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑتی دکھائی دی۔ وہ بڑے سالوں سے اپنے بچوں اور ملنے ملانے والوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی آ رہی تھیں۔ اب تو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ ان کو ایک پل نہ لگتا باہر کی دنیا سے اپنا ذہنی رابطہ توڑنے میں۔ اگر ایسے وقت میں کوئی پاس آتا تو 2-3 سیکنڈ میں سنبھل جاتی۔ سب سے زیادہ احتیاط بیٹے کے سامنے برتی جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا آسان نہ تھا۔ اس کو اگر شک بھی ہو جاتا کہ وہ روتی رہی ہیں تو اگلے کئی گھنٹوں تک ان کے پاس سے نہ ہلتا۔ انسان چاہے جتنا بھی دوسرے انسان کا پہرا دے، دوسرے کے دل و دماغ پر پوری رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ تک نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھا انسان مختلف اوقات میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اندار کی داستان ایسی ہی ہے جیسے صاف ڈائری کے اوپر سگریٹ پین کے ساتھ میسج لکھنا، جو کہ صرف ایک خاص قسم کی روشنی پڑھنے سے ہی پرواسیہ ہوتا ہے۔ سال کے بیشتر دن تو وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے دھندوں میں گم ہو کر اپنا آپ بھلائے رکھتی تھیں، مگر جو ہی فروری کا مہینہ قریب آنا شروع ہوتا، ان کے زخم ہرے ہونے شروع ہو جاتے۔ اپنی شال کے ساتھ رگڑ کر آنکھیں صاف کر دیں، وہ اپنی سوچوں میں الجھی رہیں۔ اب باہر گاڑی کی آواز سے چونکی۔ نعمان صالح کو چھوڑ بھی آیا تھا، وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا، ان کے برابر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ دادو، ہمت مت ہارا کریں، آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے کھڑا ہے، جس دن آپ ٹوٹ گئیں وہ بڑی بری طرح سے بکھرے گا۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی تیر گئی۔ بیٹے، تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں اس کی ہمت نہیں ہوں، وہ میری ہمت ہے۔ پر کیا کروں بیٹے، ماں ہوں، اولاد کا غم ماں سے زیادہ کس کو ہوگا؟ بیٹے، میں کوئی زندہ تھوڑی ہوں، میں تو اسی دن وہیں مر گئی تھی جس دن میرے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھی تھیں۔ میرے بے قصور بچے اتنی بے رحمی سے مار دیے گئے۔ ہائے، مجھ بد نصیب نے وہ دن بھی دیکھنا تھا جن چہروں کو میں نے دن رات چوما، انہی چہروں کو ہون میں رہلا کر میرے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا دن نہ دکھائے، کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ نعمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری پیاری ماں، آپ تو بڑی بہادر عورت ہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں۔ ان لوگوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج آپ ڈھیر سی دعا کریں، دیکھیے گا آج رات ملاقات ہو جائے گی۔ پلیز اب نہیں رونا، پرنسپل صاحب نے آ کر دیکھ لیا تو جوتا اتار کر یہیں میری دھلائی شروع کر دینی ہے، وہ سمجھے گا میں نے آپ کو رلایا ہے۔ اب آپ ادھر اکیلی نہیں بیٹھیں گی، چلیں اٹھیں، ماں بیٹا چل کر درخانے سے چائے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اللہ کرے فریج میں کوئی کیک رکھا ہوا ہو، پچھلی دفعہ میں بازار سے کھوپرے والے بسکٹ لا کر رکھ گیا تھا، پر اب تک وہ گدھا سب چٹ کر گیا ہوگا۔ دادی بالآخر مسکرانے پر مجبور ہو ہی گئیں۔ وہ ان کو ویسے ہی ساتھ لگائے اندر لے آیا۔ کسی کی حق حلال کی روزی پر لات مارنا کہاں کا شرافت ہے؟
سالے نے ایک مریضہ کو داخل کیا تھا، اس کو دیکھ کر کمرے سے نکلی ہی تھی جب ایک دم شیر بخت سامنے آیا۔ توبہ ہے شیر بخت، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، تم کیسا طبیب ہو؟ میں صبح 6 بجے کا تمہارا ہاسٹل کے سامنے بیٹھا تھا اور تم اس نعمان خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر آ گیا۔ ہم تو رات تک ادھر بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا۔ وہ تو بھلا ہوئے درخانے نے بتایا، ڈاکٹرنی بی بی تو کب کا چلا بھی گیا ہے۔ بتاؤ نا، بھلا یہ کوئی شرافت ہے؟ میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جو تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں۔ تمہیں اب میرے ساتھ آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے راستے کا علم ہو گیا ہے، خود آیا جایا کروں گی۔ یہ بات نہیں جانتا ہے تم کو ایک غریب کا نوکری چھین کر کیا ملے گا؟ آج تمہاری وجہ سے میرا کل بدن بھوکا رہا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ میرے سے اللہ پوچھے گا۔ ہاں بھائی شیرخان، کل بدن کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو سیدھا جواب دے گا، اے اللہ مہربان، اس ڈاکٹرنی سے پوچھو، اس کی وجہ سے ہمارا دن سارا برباد ہوا۔ ہم ایمانداری سے نوکری پر گیا تھا پر اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ بڑی بری بات ہے، یعنی تم اللہ کے ہاں میری شکایت کرو گے، گدھے کہیں کے؟ اللہ پاک نے الٹا تمہیں دھر لینا ہے کہ تم آنکھیں کان بند کر کے دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھے رہے؟ اگر میں نہیں آئی تھی تو اٹھ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے نا، اپنی گل بدن کے پاس۔ اف، نام دیکھو ذرا، گل بدن۔ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے صبح ساری لڑکیاں سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر یاد آنے پر بولی، تم خواتین کے کلینک والے حصے میں نہیں آ سکتے، یہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً نکلو، ورنہ ہال میں ادھر بڑی تگڑی سی پٹھانی بیٹھی ہیں، انہوں نے تم کو ادھر دیکھا تو جوتے کھاؤ گے۔ شیرخان ذرا بھی متاثر ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اس گاؤں کا سارا عورت میری ماں بہن ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے تو آ کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ ہال کی جانب بڑھ گیا جدھر سالے کا ڈیسک تھا۔ سالے اڑے ہوئے رنگ کے بعد اس کے پیچھے آئے، کیونکہ وہاں موجود خاتون پہلے ہی سالے کو پردہ کرنے کا مشورہ دے چکی تھیں۔ وہ خود بھی گاؤں کی بیشتر خواتین کی طرح بلوچی کڑھائی سے بنی رنگا رنگ چادر اوڑے ہوئی تھیں۔ سالے کے قدم دروازے میں ہی رک گئے کیونکہ شیرخان جا کر سیدھا اسی خاتون سے باتیں کرنے لگا تھا۔ سالے کی سمجھ میں صرف سلام دعا ہی آئی تھی۔ اس گاؤں میں کئی لوگ میری بلوچی تھے اور کئی پٹھان تھے۔ کوئٹہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ تر وہ لوگ آباد تھے جن کے آباء و اجداد کا تعلق بلوچستان سے ہی رہا تھا، مگر شہری زندگی کی سہولیات انہیں دور دراز علاقوں سے شہری آبادی کے قریب لائی تھیں۔ یہاں سے کوئٹہ کا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا۔ بلوچستان کا وہ علاقہ جس طرح زیادہ بلوچی آبادی پائی جاتی تھی، وہاں نہری پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہاں دھول و گرد کے پہاڑ زیادہ نظر آتے تھے، مگر وہ علاقہ جہاں زیادہ آبادی پختون ہے وہاں پانی ہونے کی وجہ سے ہریالی نظر آتی ہے۔ سالے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جو خاتون داخل ہوئی تھیں اس کے ساتھ آنے والوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ میں نے ابھی کی خوراک دے دی ہے، امید ہے شام تک مریضہ کا بخار اتر جائے گا، تب گھر جا سکتی ہے۔ پر ڈاکٹر صاحبہ، ہم تو بہت دور سے آیا ہے، شام سے پہلے ہم کو واپس پہنچنا ضروری ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیا آپ لوگ مریضہ کو ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ کل آ کر لے جانا، فکر نہ کرو، رات میں اس کے ساتھ ہی یہاں رہوں گی۔ شیر بخت ادھر کا چوکیدار ہے، کوئی غیر آدمی اندر نہیں آتا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر ہم اس کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم دوا دے دو تاکہ ہم وقت سے نکلیں۔ سالے نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں کے لوگوں کے اپنے طور طریقے اور رواج تھے۔ سالے باہر سے آئی تھی، اس لیے پوری طرح سے ماحول کو سمجھنے میں کچھ دیر لگنی تھی۔ ٹھیک ہے، مریضہ کی ٹرپ ختم ہو جائے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، پر میں جو دعا دوں اس پہ غفلت نہ برتی جائے، وقت سے دعا دینا اور کل یا پرسوں آ کر دوبارہ سے دکھا دینا۔ مریضہ کے ساتھ والی 2 عورتوں نے تسلی دی اور اندر اپنی مریض کے پاس چلی گئیں۔ سالے اگلے مریض کی جانب متوجہ ہو گئی۔ شیرخان اس دوران وہاں سے چلا گیا۔ سالے کو علم نہ تھا گھر گیا ہے یا صرف وہاں سے ہٹا ہے۔ ایک 10 سالہ بچی اپنی دادی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس بچی کا دانا کان سوج کر لٹک رہا تھا۔ پوچھنے پر علم ہوا بچی نے کڑھائی والی سوئی سے اپنی دوست کے ساتھ مل کر کان میں چھید کیے تھے۔ ایک کان تو ٹھیک تھا مگر ایک میں پانی پڑ کر اچھا خاصا انفیکشن بن چکا تھا۔ کان میں ڈالا ہوا ایئر رنگ مکمل طور پر جلد میں دھسا ہوا تھا۔ سالے کو جھرجھری سے آئی، یہ اس نوعیت کا اس کے پاس آنے والا پہلا کیس تھا۔ اس کی اتنی حالت خراب کر کے کیوں لائے ہیں؟
ابھی میرے پاس انستھیزیا کا انتظام بھی نہیں ہے، اور جب تک اس کا ایئر رنگ نہیں نکالا جائے گا اس کو سکون نہیں آنا۔ کانٹے سوا ایئر رنگ نکلنا بھی نہیں ہے، جو میرے بس کا روگ نہیں لگ رہا، اس لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ ان کو کمرہ نمبر 2 میں لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتی ہوں۔ اس 10 سالہ بچی کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہی کرنے والی بات ہوگی۔ دوسری جانب پیغام بھجوایا، جس کا جواب سالے کی مرضی کا نہ آیا۔ کمپاؤنڈر نے درمیان والے دروازے سے سر نکالا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہاؤس کال پر گئے ہوئے ہیں، واپس کب تک آتے ہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ میں یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو آلات مہیا کر دوں، ورنہ پھر مریض کو کل واپس بلائیں۔ اس نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر اگلا پلان سوچا۔ بچی کی دادی سے پوچھا، کیا وہ کل واپس آ سکتی ہیں؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے بتایا، دور سے آئی ہیں، ہر روز اتنا سفر ان کے بس کا روگ نہیں۔ سالے نے شاہد خان کمپاؤنڈر سے آلات منگوا لیے، ساتھ مددگار کے طور پر بھی اسے کھڑا کر لیا۔ اسپرٹ کے ساتھ کان کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے اس کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ یہ عشق آسان نہیں۔ اپنی سوچ پر خود کو ہی ہنسی آئی۔ سامنے ذہن میں وہ دن گھوم گئے جن کی یاد بھی اس کے تصور کے پردے پر دھندلی تصویروں جیسی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بازو پر اپنا سویٹ بینڈ باندھ کر بلڈ پریشر چیک کیا کرتی تھی، کبھی چمچ منہ میں دے کر ٹمپریچر نوٹ کرتی۔ اس کی ایسی ہی حرکتیں دیکھ کر ماں نے ڈاکٹر کی پلاسٹک سے بنی کٹ لا کر دی۔ پھر تو سالے کبھی باپ کے پیچھے پڑی ہوتی، کبھی دادی کی ہڈیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ دادی کے ٹوٹے دانتوں کو واپس ان کی اصل حالت میں لانے کے لیے چینی کی پڑیاں بنا کر ان کو پانی کے ساتھ کھانے کو بولتی۔ دادی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی، ساتھ ہی اس کو ڈھیر سا پیار ملتا۔ ماں بڑے یقین سے کہتی، میرا بچہ تو ابھی سے ڈاکٹر ہے، بڑی ہو کر تو بس ڈگری لے گی، تجربہ آج کما رہی ہے۔ چہرے پر پہنے ماسک نے ایک آوارہ آنسو کو چھپا لیا، منظر کے آگے چھانے والی دھند کو اس سے چادر کے پلو سے رگڑ دیا۔ ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایئرنگ کٹ گیا۔ آلے کے ساتھ دونوں حصے کان سے نکال لیے۔ زخم سے خون نکل آیا تھا، اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد مرہم وغیرہ لگا دی۔ یہ اتنی بری جگہ پر زخم ہے، عام پٹی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، سر کے بالوں کی وجہ سے بہت جلد پھسل کر ڈھیلی ہو جائے گی، اس لیے کان کے اوپر ہی ٹیپ لگا رہی ہوں۔ احتیاط کیجیے گا، پانی وغیرہ سے پورا پرہیز رکھنا ہے، ساتھ میں دوا دے دیتی ہوں۔ روز ایک دن کھول کر اچھے سے زخم کو صاف کرنے کے بعد مرہم لگانی ہے اور اسی طرح ٹیپ کرنا ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں خشک ہو جائے گا۔ ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دیتی ہوں جس میں کوئی ناغہ نہ آئے۔ بچی کی دادی کو آدھی سمجھ آئی، باقی کی آدھی شاہد خان نے اپنی زبان میں سمجھا دیا۔ وہ بوڑھی عورت سالے کا منہ چوم کر دعائیں دیتے ہوئے اپنی پوتی کو لے کر چلی گئی۔ شاہد خان نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے دی، آپ سردار کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سارے گاؤں والوں نے آپ کا دل سے استقبال کیا، مگر اب یہ آپ کا اخلاق اور رویہ ہے جو لوگوں میں آپ کو بڑی جلدی بڑا مقبول کر رہا ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 گاؤں پیچھے ہے، وہاں ہر ایک کو آپ کا پتہ ہے۔ شکریہ شاہد خان، کیا میں سمجھوں تم نے اپنے گاؤں والوں میں میری مشہوری کی ہے؟ شاہد خان 20-22 برس کا شرمیلا سا نوجوان تھا، ابھی بھی شرمیلی سے مسکراہٹ سمیت بولا، نہیں میم، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ پہلے ہی دن میرے گاؤں کی 2 خواتین ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئیں، مگر خوش قسمتی سے اس دن آپ یہاں موجود تھیں، بس انہوں نے واپس جا کر خبر عام کی اور گاؤں دیہات میں خبر بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ یہ تو ہے، پہلے دن میں واپسی پر رستہ بھول گئی تھی، دوسرے دن ہر آنے والی خاتون نے یہی سوال کیا۔ شاہد خان نے کہکا مارا۔ عین اسی لمحے شیر بخت نے باہر والے دروازے سے سر نکال کر ایک لمحے کو اندر جھانکا اور برا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا۔ شاہد خان اجازت لے کر چلا گیا، پر سالے کو شیر خان کے عمل پر اگلا سارا وقت حیرت سی ہوتی رہی۔ آج وہ 7:30 بجے فارغ ہوئی تھی، باہر اچھا خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا آج دادی کی جانب سے ڈرائیور کے ہاتھ آیا تھا۔ دماغ میں سوچ رہی تھی کس طریقے سے شکریہ کہنا چاہیے، جب بیگ کنڈے پر ڈال کر ان میں سے دستانے نکالتے ہوئی باہر آئی ہی تھی کہ تھڑی پر بیٹھے شیر خان کو دیکھ کر پوری طرح چونکی، حیران ہوئی، پھر ڈھیر سارا غصہ آیا۔ کیا تم صبح سے اسی ٹھنڈ میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو؟ شیر خان اس کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ ادھر بیٹھ کر میں نے اپنا برف کا بت بنانا ہے کیا؟ میں تو چائے والے کے کھوکے پر تھا، اس سے مجھے نوکری دیا ہے۔ عجیب انسان ہو، آخر کتنی نوکریاں کرنے کا شوق ہے؟ یار طبیب، شوق کا بات نہ کرو،
کیونکہ میرے دل کو تکلیف ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دونوں اب واپسی کے راستے پر گامزن تھے۔ اندھیرا تو تھا، مگر یہ شکر تھا کہ سڑک سیدھی اور پکی تھی، دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میرے کو پائلٹ بننا تھا پر… ارے واہ، اتنا کمال کا شوق تھا تو پورا کیوں نہیں کیا؟ ضرور پڑھائی سے جان جاتی ہوگی۔ جواب میں شیرخان نے خاموشی کا لمبا وقفہ لیا۔ جب سالے کو امید ہوگی کہ نہیں بولے گا، تبھی وہ مدھم آواز میں بولا، میں نے 5ویں میں کوئٹہ بورڈ سے ٹاپ کیا تھا، اور یقین نہ آئے تو سردار کے دفتر میں جا کر دیکھنا، اخبار کا ٹکڑا فریم ہو کر دیوار میں لگا ہے، اس میں میری تصویر ہے۔ سالے کے قدم رک گئے۔ آج تو یہ گندے سولیے والا لڑکا حیران پر حیران کر رہا تھا۔ تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تم جان کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی تجسس ہوا ہے۔ اگر تم اتنے اچھے طالب علم تھے تو تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی۔ یار طبیب، تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف اسکول ہی تو واحد جگہ نہیں ہے نا۔ میں نے اسکول سے کچھ ایسا نہیں سیکھا تھا جو مجھے زندگی کی دھوپ سے بچا سکتا، مگر زندگی کی دھوپ میں کھڑے ہو کر میں نے وہ سبق سیکھے ہیں جو انسان کسی علمی درس گاہ سے نہیں سیکھ سکتا۔ سالے کو لگا اس کے ساتھ چلنے والا لڑکا وہ نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے، بلکہ وہ کوئی درویش معلوم ہوا۔ تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھی؟ یہ باتیں میں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہیں۔ مجھے یہ سب سکھا کر اب وہ خود بڑا روتی ہے۔ سالے نے ایک دم اس کو کندھے سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تم کون ہو؟ کیا کالیا کے کچھ لگتے ہو؟ شیربخت نے اس کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے سردار کو بتایا تھا تم پر ضرور کسی جن کا سایہ ہے۔ ابھی پھر کیا کوئی حاضری کا وقت ہے؟ مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ اوئے خانہ خراب، میں شیربخت ہوں۔ تم جن ہے تو ہوئے گا، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور کالیا کون ہے؟ سالے جیسے ہوش میں آئی۔ میرے میں جن نہیں آتا، میں خود ہی جن ہوں۔ چلو جلدی، باتوں میں دیر کر رہے ہو۔ دونوں ایک دفعہ پھر چل پڑے۔ 2 سیکنڈ بعد شیرخان بولا، میں نے تم کو شاہد خان کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا، مجھ کو اچھا نہیں لگا، تو آئندہ اس کو فری ہونے کا موقع نہیں دیکھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سوچ کر تم نے ایسی بات کہی؟ دیکھو طبیب، تم اچھا لڑکی ہے، لڑکوں کی طبیعت سے واقف نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے معصوم بن کر بات کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخر جتاتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میرا الیک سلیک ہے۔ لڑکوں کو یہی لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ہنستی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ لڑکی ان کو پسند کرتا ہے، وہ خود کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے۔ تم سردار کا رشتہ دار ہے، اس سے اہم ہے کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ سالے نے دل میں سوچا، دادی نے جھوٹ میں مجھے اپنے رشتہ دار ظاہر کیا ہے، اور اب یہ بھولے لوگ اسی بات پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اس سے بات آگے بڑھائی نہیں، پر آج وہ صحیح معنی میں شیرخان سے متاثر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے شیرخان، اگر تم نہا دھو کر صاف ستھرے بن کر آیا کرو تو میں تمہارے لیے ایک نوکری نکال سکتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں سردار سے بات کر سکتی ہوں۔ تنہا کیا دے گا؟ وہ چائے والا کیا دیتا ہے؟ اس نے ابھی تک کوئی نہیں دیا۔ آج پہلا دن تھا، پر کل سے مجھے 10 روپیہ دہاڑی دے گا۔ کیا؟ سالی کو لگا وہ یقیناً مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو تم اس وقت ایسے چیخے نہ مارو، ادھر رستے میں قبرستان بھی ہے، کوئی بھوت نہ ادھر کو آ جائے۔ میں دن کی روشنی میں بڑی دفعہ یہاں سے گزر چکی ہوں، کہیں قبرستان نظر نہیں آیا، اور تم 10 روپے دہاڑی کے لیے اتنی محنت کرو گے؟ میں تمہیں 100 روپیہ دن کا دینے کو تیار ہوں، پر شرط وہی ہے، نہا دھو کر خوشبو کو لگا کر آنا ہوگا۔ میں خوشبو کسی کی چوری کر کے لگا آؤں گا؟ اگر تم مجھے پکا 100 روپیہ دے گا تو میں کپڑے بھی کسی کے اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے چونکا۔ سارے لکڑی کا دروازہ باہر سے کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے سے بولا، تم ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اور وہ رکے بغیر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ مجبوراً شیرخان کو بھی ادھر کو آنا پڑا۔ دوپہر 2 بجے وہ کوئٹہ سے آتے ہی تیار ہو کر ایک جرگے میں شرکت کے لیے چلا گیا تھا۔ جہاں سے دن ڈھلے آمد ہوئی، تب سے اپنے آفس میں بیٹھا کل سے پیچھے رہ جانے والا کام دیکھ رہا تھا۔ نئی آنے والی پوسٹ کھول کر پڑھنے کے بعد جن کا جواب جانا ضروری تھا، ان کا جواب لکھ کر لفافوں میں سیک کر کے اوپر مہرے لگا کر ان کی محسوس ٹوکری میں رکھا، جہاں سے کل اخبار دینے آنے والے ڈاکیے نے یہ خط ڈاک خانے لے کر جانے تھے۔ اخبار والا ہفتے میں 7 دن پلان آگا آتا، اگر رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ اس کے بعد ای میلز کی باری آئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر تمام استادوں کی تنخواہ خاکی لفافوں میں ڈال کر لفافے کی پشت پر نام لکھے۔ اس سب کے دوران
اس سے سر پر پہنی روایتی بلوچی پگڑی بھی نہیں اتاری تھی جو وہ تب پہنتا جب جرگہ ممبر کی حیثیت سے اس کو کہیں شرکت کرنا ہوتی۔ کالے شلوار سوٹ پر ڈارک گرے جیکٹ اور سر پر دونوں طرف لمبے پلاؤں والی بلوچی دستار گھنی مونچھوں کو بل دے کر سیٹ کیا ہوا تھا، پر اس کے حلیے کے برعکس اس کا چہرہ ریسو نوابوں اور سرداروں سا کراہت نہ تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی نرمی اس وقت بھی برقرار تھی۔ پورے انہماک سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ ویسے ہی مصروف انداز میں کال اٹھائی۔ ہیلو، دوسری جانب دادی تھیں۔ ماں صدقے جائے، یہ دنیا کے دھندے تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کل شام کے گھر سے نکلے ہوئے ہو، کچھ بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لینا تھا۔ مانا کام ضروری ہے، پر میری جان اپنا خیال کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ انسانی جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے فری ہاتھ سے دونوں آنکھیں مسیں۔ آج کھانے میں کیا مل رہا ہے؟ چٹورے، آج نعمان کی فرمائش پر حلیم بنی ہے، ساتھ میں ابلے چاول رائتا۔ اور میٹھے؟ میٹھے میں درخانے نے ہی کچھ کسٹرڈ سا بنایا ہے، فروٹ اور چالی وغیرہ ڈال کر پتہ نہیں کیا نام لے رہی تھی، شرین سا کچھ۔ ایک تو اب مجھے نئے نئے کھانوں کے نام بھی آسانی سے یاد نہیں ہوتے۔ وہ جو بادام اور مربے میں آپ کے لیے لاتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو کھلانے کی بجائے خود کھایا کریں تو ایسا کیوں ہو؟ اچھا، اب تم میرے بچوں کے خلاف نہ شروع ہو جانا۔ بس کام ختم ہوا یا نہیں؟ چھوڑ کر جلدی سے گھر آؤ، میں کھانا لگاؤں۔ جو حکم ملکہ عالیہ، غلام ابھی 10 منٹ میں ہی حاضر ہوتا ہے۔ دوسری جانب دادی نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ 2-4 جو پرچے سائن ہونے والے تھے ان پر سائن کیے اور سیٹ سے اٹھ گیا۔ ٹارچ دراز سے نکال کر جیب میں ڈالی، دروازہ لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ کالج کے احاطے سے نکل کر لمبا راؤنڈ لگا کر گھر کو جانے کا ارادہ تھا، جس کو پورا بھی کیا، مگر جب گھر کے عین قریب تھا تو چونک کر رکنا پڑا۔ 2 لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور یہ آوازیں دادی کے باغیچے سے آ رہی تھیں۔ دھیرے سے چلتا دروازے کے قریب آیا تو اسے بھی چوپٹ کھلا پایا۔ تجسس کے ہاتھوں آگے چلتا گیا۔ وہاں لائٹ صرف جانوروں کے کمرے میں ہی تھی، باقی سب اندھیرے کا راج تھا۔ سردی بھی آج معمول کے مطابق ہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ آج ہاسٹل کی ٹیم نے یہاں دعویٰ بولا ہے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ عین سر پر پہنچ گیا جہاں کچھ ایسی گفتگو چل رہی تھی۔ شیر خان کے بچے، میں نے تم سے کہا تھا نیچے سے سیڑھی تھام کر کھڑے رہو، تم مجھے یہاں لٹکتا چھوڑ کر خود بندروں کی طرح اوپر چڑھ گئے ہو۔ بی بی طبیب، تم تو آدھی رات تک بس 2 سیب توڑ پاتا، مجھے گلبدن کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ جو تمہاری گلبدن ہے نا، میرے ہی ہاتھوں۔ چہرے کے اوپر ٹارچ کی تیز روشنی پڑنے سے سالے کی بات وہیں رہ گئی۔ جس شاخ کے سہارے کھڑی تھی ڈر کے مارے اس پر گرفت ڈھیلی ہوئی، پھر ایسا ہی لگا جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ 2 سیکنڈ بعد پکے ہوئے آم کی طرح سردار کی باہوں میں گری۔ سیکنڈ لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ درخت سے گر گئی ہے، پھر حواس کچھ قابو کر کے اندازہ لگایا، شکر ہے گرنے سے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پر چوٹ کیوں نہیں آئی، اس کا جواب نیچے گری ٹارچ کی روشنی نے دے دیا جو سیدھی سردار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سالے نے ایک زور کی چیخ ماری اور تڑپ کر اسی گرفت سے نکلی۔ میں انتہائی شرمندہ ہوں، میرا گرنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، سارا قصور اس الو کے پھٹے شیر خان کا ہے۔ اس کو میں نے اپنی مدد کے لیے یہاں نیچے کھڑا کیا تھا، یہ مجھے دھوکہ دے کر اوپر چڑھ گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں سیب چوری بالکل نہیں کر رہی ہوں، میں نے دادوں کو ان کے پیسے دینے ہیں۔ اصل میں انہوں نے مجھے دوپہر کا کھانا بھیجا تھا، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا ان کو ایپل پائی بنا کر کھلاتی ہوں۔ چونکہ آج صبح میں نے یہاں ہرے سیب دیکھے تھے، بس وہی لینے آئی ہوں۔ آپ چاہیں تو شیرخان سے پوچھ لیں۔ بتاؤ نا شیرخان۔ شیرخان یا تو بہرا تھا یا اس کے نزدیک نئی پیدا ہونے والی صورتحال کوئی اتنی پریشان کن نہ تھی۔ طبیب، تم نیچے پڑا بالٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس میں سیب پھینکوں، جلدی کرو۔ سالے نے ڈرتے ہوئے ایک نظر سردار کی جانب دیکھا، آفت سے مسکرائی اور اپنی چادر کا پلو پھیلا کر درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پھینکو؟ سالے کے کہنے کی دیر تھی، شیر بخت نے سیب برسانے شروع کر دیے، جن میں سے زیادہ سالے کے سر پر لگے اور کوئی ایک ہاتھ چادر میں گرا۔ پہلی دفعہ سردار کو بولنا پڑا۔ آپ دونوں کی کارکردگی پر میرے دل سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ واقعی دنیا میں عجوبوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے شیر بخت کی بتائی بالٹی اٹھا کر سالے کے قریب رکھی،
پھر نیچے گری ٹارچ اٹھا کر ہر طرف بکھرے سیب سمیٹنے میں سالے کی مدد کی جو اب تک شرمندہ سی تھی۔ شیر بخت نیچے اترو، یار رات کے وقت کوئی بے وقوفی درختوں پر چڑھتا ہے۔ سردار کی بات پر فٹ جواب آیا، میں نہیں چڑھنا تھا، پر یہ طبیب کی وجہ سے پودے کو تکلیف دیا، پر اب میری ایک بات پر یقین تو آ گیا ہوگا نا؟ کون سی بات پر؟ یہی کہ اپنا طبیب پر کسی جن ون کا سایہ ہے۔ سالے جو پہلے ہی خفیف سی ہو رہی تھی جھک کر بالٹی سے 2 سیب اٹھائے اور شیر بخت کا نشانہ لے کر رکھ کر اسے باری باری دونوں سیب مارے، ایک سر پر لگا دوسرا کمر پر۔ وہ دھائی دیتا ہوا نیچے آیا، ہائے میرا اماں میں مارا گئی۔ خاموش ماحول میں سالے کا کہکل چلترنگ بن کر بکھرا۔ شیر بخت کے بولے جملے پر اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سردار بڑی مشکل سے سنجیدہ بنا کھڑا تھا۔ شیر بخت اب سردار کو جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا اب آیا میری بات کا یقین؟ شیر بخت سیبوں والی بالٹی اٹھا کر ناراضگی سے آگے چل پڑا۔ اس کے پیچھے سردار اور سب سے پیچھے آنکھوں میں آیا پانی چادر سے صاف کرتی سالے۔ ابھی تک ہنسی کا دورہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لوگ مین دروازے سے جانے کی بجائے پچھلے شارٹ کٹ سے اندر گئے۔ دادی کچن میں تھی، ان کو دیکھتے ہی سالے نے بلند نعرہ لگایا، ہائے میرا ماں میں مارا گئی۔ دادو نے تعجب سے اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گالوں کو دیکھا جو سیدھی سنک کی جانب بڑھ گئی۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چپیٹے مارنے کے بعد مڑی تو نظر سردار پر گئی جو ماں سے مل رہا تھا۔ دادی اس کے کندھوں تک آ رہی تھی، پر سالے تو خوشگوار حیرت سے اس کے سر پر سجی دستار کو دیکھ رہی تھی۔ ارے آج تو آپ اصلی والے سردار لگ رہے ہیں۔ بے اختیار منہ سے ستائش کے جملے نکل گئے۔ دادی اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ سردار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، تھینک یو مس گل۔ جبکہ سیبوں والی بالٹی ابھی تک لے کر کھڑا شیر بخت برہمی سے بولا، سردار اگر سردار نہیں تو کیا باجا بجانے والا لگے گا؟ تم اب تک اتنا وزن کیوں اٹھا کر کھڑے ہو؟ نیچے رکھو اس کو اور جلدی ادھر نل سے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھو، میں بھی ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ سردار اس کو ٹوک کر کچن سے نکل گیا۔ دادی کی توجہ سالے کی جانب گئی، دوپہر کو کھانا بھیجا تھا، کیا تم نے کھایا؟ اوف، اس وقت مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی اور پاستا بنا بھی بڑے مزے کا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آپ کے باغیچے سے سیب لے کر آئی ہوں، بڑے مزے کی ایپل پائی بنا کر کھلاؤں گی۔ دادی میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ ان سے باتیں کرنے کے دوران ترہا نے جو کھانا ڈشوں میں نکال کر کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ اٹھا کر میز پر لگانے لگی۔ دادی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں کھانا وانا بنانا بھی آتا ہے؟ کوئی خاص بڑی شیف نہیں ہوں، پر میری تائی کو شوق تھا کہ گھر کی ہر لڑکی کو ہر کام کا ہنر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے لڑکی چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، ہمارا مرد اپنی بیوی کو سامنے بیٹھا کر اس کی ڈگریوں کی آرتی نہیں اتارتا، بلکہ اچھا کھانا چاہتا ہے، وقت پر کپڑے دھلے پہننا چاہتا ہے۔ وہ یہ احساس ہمہ وقت مانگتا ہے کہ بیوی کے ہر عمل اور بات سے یہ ظاہر ہو وہ اپنے شوہر کی ہر غلط درست کو آمین کہے گی، اور جب اس کا جی چاہے گا وہ اس کو کوہڑ مغز، کاہل، سست اور جاہل بول کر اپنے احساس برتری کو دوام دیتا رہے گا۔ اوپر سے بھلا ہو ہمارے دینی علماء کا، انہوں نے بھی آج تک ایک ہی بات پر زور دیا ہے، ان کا سارا دین آ کر 4 شادیوں کی اجازت پر اور مرد کے حاکم بنائے جانے پر ختم ہوتا ہے۔ بس یہی ایک بات مردوں نے پلے باندھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم کا درجہ دیا ہے تو مرد نے عورت کو ڈور ڈنگر کا درجہ دے دیا۔ پڑھی لکھی اور باشعور عورت صرف وہی پسند کی جاتی ہے جس کا اس کے مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر وہی عورت اس کی بیوی، بہن یا ماں کی صورت میں گھر پر موجود ہو تو وہ صرف گھر کی عورت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ پر دادی، میری جامعہ کی باجی نے ایک دفعہ کہا تھا، اسلام کوئی بے تکا، قدامت پسند اور انسانوں پر ظلم کرنے والا دین نہیں ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت ضابطہ حیات ہے کہ اس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب و کجی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، اسلام جس کو زیادہ اختیار دیتا ہے اس کا اتنا مرتبہ تو بلند کرتا ہی ہے، مگر اس کے فرائض بھی ویسے ہی سخت ہوتے ہیں۔ اگر ایک حاکم عیار مکار ہوگا، لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا، عوام پر کوئی فرض نہیں کہ وہ اس کی پیروی کریں، کیونکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو جان اور مال کا تحفظ نہ دے سکے،
اس کی وہ جائز خواہشات جو اس کے اختیار میں ہوں، اور وہ پھر بھی پوری نہ کرے، اپنی عورت کا حق باہر اٹھا کر آئے، بیجا منہ ماری کرے، عزت نہ دے، ایسا مرد کبھی بھی عورت کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ دادی درخانے اور شیر وقت حیرت سے اس کو سن رہے تھے، جو ایک پاؤں اوپر کرسی پر رکھ کر بیٹھی جانے کس جذبے کے تحت بولے چلی گئی۔ چہرے پر انجانے درد کی کیفیت تھی۔ سردار کے قدم دہلیز کے باہر ہی تھم گئے۔ وہ تو ابھی تک اس کرب کے زیر اثر تھا، اب یہ لڑکی نئے انداز میں اس کو متوجہ کر گئی تھی، جو ابھی بھی کہہ رہی تھی، مجھے اپنی مشرقی عورت پر بڑا پیار آتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی بدولت اپنی ساری زندگی گروی رکھتی ہے، ایک ذرا بازار تک جانا پڑے تو یہ لمبی لوگوں کی لائن سے اجازت طلب کرتی ہے، ساس سے، سسر سے، نند کو تو ناگوارا نہیں گزر رہا، شوہر کے کپڑے تک دھونا بیوی کا فرض نہیں ہے، مگر ہماری عورت ایک شوہر ہی کیا اس کے سارے خاندان کے کپڑے دھوتی ہے، کھانے بناتی ہے، رات دن برتن دھو دھو کر بے حال ہو رہی ہوتی ہے، دن سے رات تک شوہر کے گھر بچوں کی نگرانی کرتی ہے، اس کی وفادار رہتی ہے، مرد پھر بھی روب ڈال رہا ہوتا ہے، کھانے میں نمک تیز ہے، روٹیاں اتنی اکڑی ہوئی ہیں، یہ سب وہ صرف ایک غلط فہمی میں کیے چلا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عورت پر حاکم مقرر کیا ہے۔ دادی تو خاموشی سے سنتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہ سکا، گلا کھنکھار کر اندر آیا، اپنی سیٹ سنبھال کر سالے سے مخاطب ہوا۔ مس گل، پہلے نمبر پر تو میں یہ کہوں گا، اتنی سی عمر میں اتنے گہرے تجزیے پر آپ واقعی انعام کی حقدار ہیں۔ جو بات آپ نے کہی سچ ہے، مگر پورا سچ نہیں ہے۔ تصویر کا ہمیشہ ایک ہی رخ جذب نظر ہوتا ہے، دوسرا رخ بڑا بے کشش اور بدرنگ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو چھپا کر اندھیرے میں رکھ کر صرف روشن پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ مگر آپ کا تجزیہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی زندگی کے بارے میں ہے، میرا دن رات کا واسطہ باہر کی دنیا سے ہے۔ آج میں جس کیس کا فیصلہ سنا کر آیا ہوں، جانتی ہیں وہ کس نوعیت کا کیس تھا؟ وہ ایک شادی شدہ 4 بچوں کی ماں ہے، اس کا مرد اسلام آباد میں نوکری کرتا ہے، رہتا بھی ادھر ہی ہے، ہر مہینے گھر آ کر بیوی کے ہاتھ پر اپنی کمائی رکھتا ہے، جب وہ گھر پر نہیں ہوتا اس کے پیچھے اس کی بیوی ہر سیاہ سفید کی مالک ہے۔ اور اس عورت نے کیا کیا ہے؟ اپنے ہی مرد کے چچا زاد کے ساتھ پہلے فون پر سلام دعا قائم کی، پھر گھر پر اس کا آنا جانا شروع ہوا۔ کسی نے زیادہ بات اس سے نہیں اچھالی کہ اپنا ہے، پر اس عورت نے اپنے شوہر کی حق حلال کی کمائی اس آدمی پر لٹانی شروع کی، اپنا زیور بیچ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہی مرد اسی عورت کے گھر میں اسی کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ مس گل، کیا آپ کو اپنے معاشرے کی ایسی عورت سے بھی پیار ہے جس کے مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر نعمت دی، عزت دی، تحفظ دیا، اپنے بچوں کی ماں ہونے کا اعلیٰ رتبہ دیا، اور وہ عورت ایسے انسان کے گھر کو آگ لگا کر خاک کر گئی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا بچپن ختم کر دیا، جس کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہو، جنت اس کے قدموں میں رکھتی ہو، اور وہ اسی کے ساتھ کھیل جائے۔ یقین مانے، یہ تو ایک مثال ہے، میں آپ کو ایسے ہزار آنکھوں دے کے واقعے بتا سکتا ہوں۔ اور اگر وہ باپ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی اور اس آدمی کو گولی مارے گا تو بڑے لوگ جوش میں آ کر ہر چینل غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو موضوع بنا کر گرما گرم بحث کریں گے، 4 دن سیاست چمکائی جائے گی، NGOs والے اپنی راگنی الیپیں گے، اس کے بعد اگلے واقعے کا انتظار ہوگا۔ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، مرد کا دین 4 شادیوں اور حکیمیت کے اختیار پر ختم ہوتا ہے، تو عورت نے بھی تو دین کو نماز روزے تک ہی محدود کر دیا، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ اس کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس چیز کی جانب توجہ دلائی؟ جس ہستی نے عورت کو خاک سے اٹھا کر عرش کی بلندی تک پہنچا دیا۔ آج عورت اسی اپنے کو بھول گئی ہے، آج اس کو یاد ہے تو بس یہ کہ میرا حسن کتنے دلوں پر بجلی بن کر اتر سکتا ہے، کون سے رنگ میں میرے حد و خال نکھرتے ہیں، جس محفل میں جاؤں وہاں بس میرا ہی چرچا رہ جائے۔ یہ آج کی عورت کے ذہن و دل کا حال ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، گھر کی 4 دیواریں میں رہنے والی یا باہر کام کرنے والی۔ اسلام نے کہا ہے، عورت چاہے 90 سال کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اجازت ہے اپنے مرد کے لیے شوق سے شوق رنگ پہنے، زیور پہنے، میک اپ کرے،
خوشبو لگائے، جیسا چاہے سنگھار کرے، اس کو پوری اجازت ہے۔ اور ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے یہی سارے کام زہر ہیں۔ اس کو ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ہار سنگھار تو دور کی بات، شوخ بھڑکیلے کپڑے بھی پہنے جو راہ جاتے لوگوں کی توجہ کھینچنے کا باعث بنے۔ مگر آج ہمارا معاشرہ اس حکم کی مکمل الٹ تفسیر ہے۔ بوڑھے لوگ چاہے میاں بیوی ہی ایک جگہ بیٹھ کر مسکراتے نظر آ جائیں، ان پر ٹھٹھا لگ جاتا ہے، اور ویلنٹائنس ڈے پر ہاتھوں میں ہاتھ دیے لو سانگز پر جھومنے والے دو نامحرم لوگوں کو دیکھ کر کیوٹ بولا جاتا ہے، ان کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ مس کل افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم دین میں بھی پک اینڈ چوز کے فارمولے پر چل رہے ہیں۔ جو بات پسند آ گئی اسی کی حمایت اختیار کر لی، جو دل کو نہ بھائی وہیں چھوڑ دی۔ آپ نے بات ہی ایسی چھیڑ دی کہ حالیہ واقعے کے زیر اثر میں بھی کافی زیادہ بھول گیا ہوں، اور اس چکر میں کھانا ٹھنڈا ہو چلا ہے۔ آپ سب پلیز مجھے معاف کریں اور کھانا شروع کریں۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے اپنے چاول نکالے۔ سالے کا دماغ نم سا ہو گیا تھا۔ سر کو جھٹک کر بیدار کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ایک نظر دادی پر ڈالی جو اپنے برابر بیٹھے شیر بخت کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز سے ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ سالے کا منہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ شیر بخت کا چہرہ اور کان لال پوٹی ہو رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی گندی میلی رلی کے ساتھ آنسو صاف کر رہا تھا۔ سالے نے پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جسے سالے کے کچھ کہنے کا ارادہ معلوم ہوتے ہی اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اشارے سے سالے کو خاموشی سے کھانا کھانے کا مشورہ دیا۔ وہ کچھ پل ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی جب شیر بخت کھانا کھاتے ہی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ کسی نے اس کو نہیں روکا۔ دادی بھی افسردہ سی نماز پڑھنے کو اٹھ گئی۔ کچن میں وہ دونوں اور درخانے ہی رہ گئے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جذباتی پن میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دادو بھی اداس ہو گئی ہیں، اور شیر بخت کو کیا ہوا ہے؟ سردار نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں مس کل، میں آپ کو ہاسٹل تک چھوڑا ہوں، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سالے بے دلی سے اٹھی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور فرش پر ایک سائڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر درخانے کو شب بخیر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر سردار دروازے سے تھوڑا دور کھڑا ہو کر گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ قریب آ کر بولی، میں نے اگر ان کا دل دکھایا ہے تو صبح معذرت کر لوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے وہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں مس کل، ان دونوں کو آپ کی نہیں میری باتوں نے دکھ دیا ہے۔ میں نے شیر بخت کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، اس لیے معذرت بھی میری طرف سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ کا تکیہ کلام ہے، کیا مطلب؟ خیر، اصل بات یہ ہے، شیر بخت کی فیملی کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اس کا باپ اچھا بزنس میں ہے، یہ صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ نے کرایہ دار کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا علم اس کے باپ کو ہو گیا۔ اس نے اس کی ماں کو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، شیر بخت کو بھی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر اس کا بوڑھا نانا رہتا تھا، اس کی ماں کو اسی نے سہارا دیا، پر وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ گاؤں آ کر اس کی ماں نے پھر کسی کے ساتھ تعلق بنا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کو کہا کہ تم واپس اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ 13 سال کا تھا۔ ادھر بھوک فاقوں سے بھاگ کر باپ کے پاس گیا، اس سے سیدھا کہہ دیا، میں تمہیں اپنی اولاد نہیں مانتا ہوں، تم ایک بد کردار عورت کے بیٹے ہو، کون جانے تمہارا باپ کون ہے۔ تب سے یہ یہاں ہے۔ ماں بھی 2 سال بعد نئے شوہر کی مار دھاڑ سے تنگ آ کر واپس آ گئی۔ اب یہ ذہنی طور پر اتنا متاثر ہو چکا ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ تعلیم مکمل کر لے، کوئی نوکری کا سبب بن جائے گا، مگر یہ نہیں مانتا۔ کہتا ہے جو سبق ماں نے اور زندگی نے سکھا دیے ہیں وہی بہت ہیں۔ بیمار ماں کی وجہ سے کہیں دور مزدوری کو بھی نہیں جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ رہنے کی پابندی دی۔ خدا ترسی کی مدد قبول نہیں کرتا ہے تو سوچا اسی طرح 4 پیسے کما لے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے ہاسٹل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ سالے کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے، آنکھوں کے آگے بار بار دھنچا رہی تھی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں نا؟ اس قدر خطرناک مذاق انسان کے ساتھ زندگی ہی کر سکتی ہے مس کل، میں نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کاش میرے پاس اس سوال کا جواب ہوتا۔ شیر بخت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
میں کہتا ہوں کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر خواہشیں یوں پوری کب ہوتی ہیں؟ دو لوگ تو ایک دوسرے کی محبت میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، مگر دو لوگوں کے کیے کی سزا خاندان کا ہر فرد کیوں بھگتتا ہے؟ کیا محبت ایسی ظالم چیز ہے؟ سردار نے ایک پل اس پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر یوں بول رہی تھی جیسے سوال اس سے نہیں اپنے آپ سے کر رہی ہو۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی روز بروز سل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور سردار کے لیے سب سے زیادہ فکر والی یہ بات یہ تھی کہ ایسا سالے کی شوری کوشش کے بغیر ہو رہا تھا۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتا تھا، مگر آج جیسے وہ اس کی گود میں گری، وہ چند پلوں کا قرب ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گیا تھا۔ مس گل، اگر اس تمام عمل کے پیچھے واقعی محبت کا اثر ہوتا، بلکہ اگر محبت موجود بھی ہوتی، تو یقین مانیے ایک دل بھی نہ ٹوٹتا۔ محبت لینے کا نام کب ہے؟ یہ دینے کا نام ہے۔ جہاں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچ جائے، ماں جیسے رشتے کا تقدس پامال ہو جائے، ماں کی وجہ سے تمام معاشرے سے اعتماد اٹھ جائے، وہاں بھلا کیسی محبت؟ کیا محبت؟ محبت کو بھی دو کوڑی کا کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں ماں اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر اگر کوئی حقیقت ہے تو براہ مہربانی مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں جو آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہی مشورہ دیتا، جیسا بھی ہو اپنے شوہر سے کمپرومائز کر لیں۔ مگر اب یہ کہوں گا، آپ کا اگر اپنے میاں سے کسی بھی طرح رابطہ ہو، آپ اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیں۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کو تو یوں فٹ سے رشتہ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس گاؤں میں اللہ آپ کو لایا ہی اسی مقصد کے لیے ہو، یہاں آپ کا جوڑا لکھا ہو۔ سارے جو اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بڑے غور سے سن رہی تھی ایک دم چونکی۔ یہ گفتگو کدھر کو چل پڑی تھی؟ اپنے اندر اٹھتے ناگواری کے بادل بڑی مشکل سے دبائے۔ اس کو یقین نہ آیا ابھی چند سیکنڈ پہلے یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ کالیہ کے ساتھ اپنے بچوں کا تصور کر کے ہی گال دھکنے لگے۔ غصہ دباتے ہوئے بولی، سردار صاحب، نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی لڑائی یا اختلاف نہیں ہے۔ وہ تھوڑی مایوسی سے بولا، مگر سنا تو یہی ہے، وہ ناراضگی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ ناراض ہو کر نہیں گیا، پیسے کمانے کی نیت لے کر ملک سے باہر گیا ہے۔ ہمارے درمیان ذرا سی بحث ہو گئی تھی، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، بس اسی بات پر بحث ہو گئی۔ آپ نے نہ جانے کیا کہانی بنا لی۔ ویسے جو ادھر باغیچے میں حادثہ ہوا تھا، اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے ایک دم ٹوش مارنے کی وجہ سے ہی میرا فوکس ہٹا اور میں گری، اور مدد کا شکریہ، کیونکہ اگر میں نیچے گرتی تو یقیناً اگلے کئی دن ہل نہ سکتی۔ اللہ حافظ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ قاضی اس کے پش کو دیکھتے ہوئے تصور میں اس سے مخاطب ہوا، معذرت کرنے سے کون سا حادثے کے اثرات ختم ہو جانے ہیں۔ تیز تیز قدموں سے چلتی، راستے میں آنے والی ہر چیز کو اگنور کرتے ہوئے اپنی کمرے تک آئی۔ دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیگ اور چادر اتار کر بیڈ پر پٹکے۔ یہ سردار نے کس قسم کی بات کر دی؟ ہر دن، ہر گزری رات کے سناٹے سے نکلتی ہوں، اور ہر رات پھر سے کوئی نئی بات ہو جاتی ہے۔ آخر ایسی گھٹیا بات اس نے کیوں کی؟ کیا میں غلط لوگوں کے درمیان ہوں؟ آنکھوں کے سامنے زینب کا بہنوں سا رویہ آیا، دادی کی شفقت آئی، نعمان کا پرخلوص اور عزت دیتا انداز۔ نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ پھر سردار نے یہ چول کیوں ماری؟ یا یہ مجھے بے امان کا مال سمجھ کر چانس مار رہا ہے؟ کمرے میں لیفٹ رائٹ مارچ کے دوران ناخنوں کی شامت آئی ہوئی تھی، جو بیچارے پہلے ہی چننے مننے سے تھے۔ ہینڈ بیگ کے اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھا موبائل نکالا اور مزید کچھ بھی سوچے بغیر فون میں پھر اکلوتا نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا کر بڑی سرد آواز میں یاد دہانی کروائی گئی۔ کیا آفت آئی ہے؟ کیونکہ ابھی کل میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے واضح کر دی تھی کہ یہ نمبر مت ملانا۔ جواب میں وہ پھٹ پڑی، تو اور کس کا نمبر ملاؤں؟ اپنے مرے ہوئے باپ کا، اپنی مری ماں کا، یا ان کا جو مجھے مارنے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری حفاظت کی ذمہ داری تم نے لی تھی۔ زمانے کے فوجدار بعد میں بننا، پہلے اپنے نام پر بیٹھی عورت کو تحفظ دو۔ بہنے کو تیار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کمرے میں مارچ دوبارہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ جب سالے کو لگا کہ شاید فون بند کر چکا ہے، تب استفسار ہوا، کیا ہوا ہے؟
سالے کا جی چاہا اونچی اونچی رونے لگے، پر سب کرتے ہوئے بولی، میں نے یہاں یہی بتایا ہوا ہے میں شادی شدہ ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں، لوگوں کو اپنے ہونے کا ثبوت دو تاکہ کوئی میرے پر غلط نظر نہ ڈالے۔ مجھے ساتھ نہیں رکھنا، نہ رکھو۔ میرے سے نفرت کرتے ہو، کرتے رہو۔ میرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھو۔ میں تمہیں کبھی آواز نہیں دوں گی۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا، آئندہ یہ نمبر نہیں ملاؤں گی، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے بولا، مجھے اصل وجہ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کر لو گے جان کر؟ آخر میرے پر نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکالو گے یا آنکھوں کے درمیان گولی مارو گے؟ پہلی بے وقوفی تم نے خود کو شادی شدہ بتا کر کی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تو یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈھونگ ہی تمہارے لیے تھا کالیا، کیونکہ میں تو تمہارے ساتھ جیسی تھی اسی کی بنیاد پر چل پڑی تھی۔ ڈھونگی تو تم نکلے، میں تو تمہاری اصل شناخت و صورت سے ہی ناواقف ہوں۔ نکاح پڑھانے والے نے تمہارا نام کالیا نہیں لیا تھا۔ تم سن رہے ہو ڈھونگی انسان؟ تم نے میرے ساتھ ڈھونگ کیا۔ کیوں کیا یہ نکاح؟ تمہاری وجہ سے بوا مری ہے، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ جانتے ہو نا میرے خاندان کو؟ اگر میں اس وقت اپنے گھر پر موجود ہوتی تو کیا کسی سردار جیسے یا تیسرے انسان کی جرت ہو سکتی تھی جو مجھے کہہ جاتا، اب تمہیں خیال آیا ہے کہ تم اور میں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو تب اپنا یہ کمینہ پن کیوں ظاہر نہ کیا؟ جب ایک بوڑھی مجبور مائی کی امیدیں بڑھا رہے تھے، میں رحیل سے شادی کر کے آج پوری عزت سے اپنے گھر پہ ہوتی۔ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونی تھی۔ کیوں نہیں ہونی تھی؟ اگر میں اس دن وہ نکاح قبول نہ کرتی تو اگلے دن میرا نکاح رحیل سے ہی ہونا تھا۔ تو اسے جانے بڑا جاندار کہکا ابھرا، نہیں ہونا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، میں نے نکاح سے پہلے اسے ہر حال میں مار دینا تھا۔ تم قاتل ہو، کہہ سکتی ہو، مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میرے پاس یہ عاشقوں کی طرح سستے فون پیکج لگا کر ساری رات باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم وہی باتیں دوبارہ سے دہرا رہی ہو جن کا جواب میں کل دے چکا ہوں۔ خود کو لکیر کی فقیر نہ ثابت کرو، اپنا دماغ کام میں لاؤ اور دوسری میری بات یاد رکھنا، اگر عورت خود موقع نہ دے تو کوئی ماں کا لال اس پر ایسی ویسی نظر نہیں ڈال سکتا۔ کرتی نا وہی کسی پیٹی بات، اگر مجھے خود ہی اپنے لیے کھڑا ہونا ہے تو تم کس مرض کی دعا ہو؟ میں نے کب کہا تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ کب میں نے تم سے قدم قدم پر ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے؟ بی بی، میں تو تمہیں جانتا تھا، ایک ذرا سا حوالہ تھا، اس کے ناطے مدد کر دی۔ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یقین مانو، اگر اپنا اصل تعارف کروا دوں تو میرے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ میں دنیا میں آخری مرد بھی رہ گیا تب بھی میرے ساتھ ایک پل گزارنا پسند نہیں کرو گی۔ میرا شکریہ ادا کرو ظالے، میں تمہیں اپنی جنگ میں شامل نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑے نیک انسان کی تم پر مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہوتے تو شاید حالات اس سے بھی تلخ ہوتے۔ تم کالیا ہو یا جو کوئی بھی، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ کوشش کرنا اب کبھی میرے سامنے نہ ہی آؤ، ورنہ منہ نوچ لوں گی۔ فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ بس پڑ گئی مجھے بھی ٹھنڈ۔ بڑا اٹھا کر میں نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ میرے فیصلے پر ہی لعنت ہے، جس سے ایک دفعہ بھلائی نہ ملے بار بار اسی سے امید باندھنا بھی بے غیرتی ہے، اور میں نے آج اس وقت اس آدمی کا نمبر ملا کر بے غیرتی کا ثبوت ہی دیا ہے۔ اب مر بھی جاؤں تو اس کو فون نہیں کروں گی۔ آگے بڑھ کر فون اٹھایا، باتھ روم میں جا کر سنک میں پانی بھر کر پانی میں فون رکھ دیا، خود وہیں کھڑی ہو کر فون کی روشن اسکرین کو دیکھنے لگی۔ پورے 5 منٹ گزر گئے، فون کی اسکرین اسی طرح روشن رہی۔ حیرت بھی ہوئی، اور فون کو ویسے ہی پانی میں چھوڑ کر وضو کیا، نماز پڑھی، جی بھر کر اللہ سے مدد مانگی۔ دل میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے فون پر ایک نظر ڈالی جو اسی طرح بالکل صحیح سلامت کام کر رہا تھا۔ عجیب ڈھیٹ فون ہے۔ مزید پانی ڈال کر لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گئی۔ کپڑے بدلنے کا موڈ نہ تھا، کیونکہ پھر سے سردی لگوانے کا اسے کوئی شوق نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں آنکھیں بند کی تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اکھیاں ترسن چھم چھم برسن، دید ماں میری کرا جا، ایک واری گل لا جا۔ درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو ثواب بھیجا۔ اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں نمی لیے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔